बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में एक नई जंग का आगाज हो गया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ दो तीन सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और इजराइल को इस वक्त ईरान पर हमला करना चाहिए था, जबकि इनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था। मतलब दो तीन मुलाकातें हो चुकी थी और अमकान था कि मुज़ाकरात के जरिए से इस मसले को हल कर लिया जाए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और इजराइल इस जंग से अपने मकासद को हासिल कर पाएंगे। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान ये जंग कितनी तवील हो सकती है। लेकिन चलें, इस सारी सूरत हाल पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन दुनिया में सिर्फ यही एक जंग नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी जंग हो रही है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से वफाकी वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस को होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों से अब तक 331 तालिबान हलाक और 500 से जायद जख्मी हो चुके हैं। अता तारड़ ने मजीद बताया कि अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं, जबकि 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। वफाकी वजीर का कहना है कि अफगानिस्तान में 37 मकामात को फजा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया है। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियां भी तबाह की जा चुकी हैं। चलें जी, इस जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिल रही हैं और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना है। बहुत सारी अफगान चौकियों के ऊपर पाकिस्तान की फौज का कब्जा हो चुका है और अफगान फौजी, मतलब ये तालिबान, अपनी लाशों को छोड़कर भाग रहे हैं और हमारी बहादुर और मुसल्लह अफवाज उनकी चौकियों के ऊपर ना सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि वहां पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन चलें, इस टॉपिक को थोड़ा सा मुख्तसर मैं कर रहा हूं ताकि वीलाग लंबा ना हो जाए, क्योंकि हमने हालिया जो सूरत हाल पैदा हुई है इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि ये वो मुनासिब वक्त नहीं था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला आवर होते, क्योंकि मामलात चल रहे थे, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, दो तीन मीटिंग्स इस हवाले से हो रही थी, दोनों ममालिक अपनी अपनी शराइत सामने रख रहे थे। तो जब अमकान था इस बात का कि बातचीत के जरिए से ये मसला हल हो जाए, तो फिर जंग की जरूरत क्यों पेश आई। यहां सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल और अमेरिका ने मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म होने से पहले पहले हमला करके धोखा किया है, उन्होंने गलत किया है। अच्छा, अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये कहता है कि जी मैं मैन ऑफ पीस हूं, मैं अमन की बात करता हूं, मुझे अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए, मैंने हमेशा जंगें रखवाई हैं, मैंने इंसानी जानों को खत्म होने से बचाया है, मैंने बड़े लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग थी, मैंने वो जंग रखवा दी, इसमें लाखों और करोड़ों इंसानों की जानें जा सकती थी, लेकिन मैंने उन जानों को बचा लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पहली बात तो ये है कि जब आप अमन की बात करते हैं, आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको अमन का नोबल इनाम दिया जाए, तो फिर आप बताएं कि आपने ये जो कुछ किया या इससे पहले आपने जो कुछ किया, क्या वो जस्टिफाइबल है। क्या आपको इस वक्त मुज़ाकरात का जब सिलसिला चल रहा था तो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए था? आपने पहले भी ऐसा ही किया था। पहले भी जब 10-12 रोजा इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी और जनाब आप दरमियान में जंग में कूद पड़े थे, हालांकि इस जंग का आगाज आपने ही किया था, जब उस वक्त भी मामलात बातचीत के जरिए से हल हो सकते थे, लेकिन आपने इजराइल को कहा कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर दे,
تو جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے، نیتن یاہو اس جنگ کو برداشت نہ کر سکا، ایران نے مسلسل جب اسرائیل کے اوپر میزائل داغے، ان کا ڈوم سسٹم کام کرنا بند کر گیا، وہاں کے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے، وہ اپنے بنکروں میں جا کے چھپ گئے، تو منتیں اور ترلے انہوں نے کرنی شروع کر دی کہ کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو رکوا دیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر آپ اس جنگ میں کود پڑے اور آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور کہا کہ جی ہم نے ان کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ فیس سیونگ لینے کی کوشش کی، امریکہ نے بھی اس وقت فیس سیونگ لینے کی کوشش کی، اور اسرائیل نے بھی اس وقت فیس سیونگ لینے کی کوشش کی، اور ایک بہانہ بنا کے کہ جی ہم نے اب اٹیک کر لیا ہے اور ہم نے ان کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا دیا ہے، اور مکمل طور پر اب ان کے پاس کوئی جوہری مواد نہیں بچا، اب یہ ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہمارا مشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، ہم سکسیسفل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ایران کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اس وقت بھی تیار تھا جب اسرائیل نے اٹیک کیا، امریکہ نے اٹیک کیا، وہ اب بھی تیار ہے۔ اس وقت بھی مجبوری بنی تھی اسرائیل کو، مجبوری بنی تھی امریکہ کو، کیونکہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے تھے، تو مجبوری کے عالم میں ایک فیس سیونگ بنا کے، ایک جسٹیفیکیشن بنا کے انہوں نے جنگ کا اختتام کر دیا۔ تو اب ایک دفعہ پھر سے آپ نے اسی جنگ کو دوبارہ سے دہرا دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مطلب آپ کے مقاصد ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا مسئلہ کیا ہے، اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں بائی بائی ہیں، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، دوست ہیں بڑے گہرے، اور ان کو تکلیف ہے سب سے زیادہ ایران سے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ایران اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، ایران امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کی یہ کوشش تھی اور کوشش ہے اور کوشش رہے گی کہ ایران ایٹم بم نہ بنا سکے۔ اس کے بعد ان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایران کے پاس میزائل ہیں، بڑے تگڑے تگڑے بیلسٹک میزائل ہیں، جو کہ ان کا ڈوم سسٹم ان کو ٹریک نہیں کر پاتا، اور میزائل ان کی آبادیوں کے اوپر یا جہاں پر بھی ان کی اہم تنصیبات ہیں وہاں پر گرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایران کو مجبور کیا جائے، پہلے مجبور کیا جائے کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کر سکے، پھر اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ میزائلوں کا تجربہ نہ کر سکے، پھر اس کو اس حد تک مجبور کیا جائے کہ رجیم چینج ہو جائے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں ایران ایٹم بم بنانا چاہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ایران میزائل بنانا چاہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، رجیم چینج کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، واٹ ایور جو کچھ بھی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ تو پہلے بھی جو اٹیک کیا گیا وہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی، اور اب بھی ان دونوں ملکوں نے مل کر جو ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، انہوں نے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روکا جائے، رجیم چینج ہونی چاہیے، میزائل پروگرام ان کا رکنا چاہیے، ایٹم ان کا رکنا چاہیے، اس کا تجربہ نہ کر سکے۔ حالانکہ ایران نے بارہا دفعہ کہا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، لیکن ایٹمی تجربات کرنا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے، آپ ہمیں اس چیز سے نہیں روک سکتے۔ اور میزائل پروگرام یہ بھی ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمیں اس سے بھی نہیں روک سکتے۔ آپ کے جو معاملات ہیں وہ آئیں، ڈسکس کریں، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل ایسا ہرگز نہیں چاہتے۔ پہلے بھی انہوں نے اسی مشن کو لانچ کیا تھا، لیکن ان کا وہ مشن کامیاب نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہمارا مشن، ہمارا مقصد کامیاب ہو چکا ہے اور ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، اور ایران اب ایک لمبی مدت تک اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا کہ وہ دوبارہ سے ایٹمی تجربات کرے، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مطلب
اس وقت جو آپ نے اٹیک کیا تھا، آپ نے فیس سیونگ لی تھی، آپ نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یا آپ اس وقت غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں۔ اگر آپ کا وہ مشن کامیاب تھا تو اس مشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یا پھر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اس وقت آپ نے فیس سیونگ لی تھی اور آپ وہ جنگ ہار چکے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی انہوں نے ایک دوبارہ سے کوشش کا آغاز کیا ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن فی الحال مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے اس مقصد اور اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے انہیں پہلے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایک بہانہ بنا کے بھاگنا پڑا تھا، یہ اب بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنائیں گے، اب بھی انہیں بھاگنا پڑے گا، یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اس کا دی اینڈ ہوگا نا۔ 12 یا 13 دن پہلے جنگ جاری رہی، ختم ہو گئی، اب دوبارہ سے اس جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آخر یہ جنگ اب کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس جنگ کو میں زیادہ لمبا چلتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جس طرح سے پہلے اس چیز کو کمپیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے معاملات کیا تھے۔ دیکھیں، اب معاملات میں کوئی تبدیلی تھوڑی آ گئی ہے۔ اسرائیل پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، وہ جتنا طاقتور پہلے تھا اب بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ پہلے بھی جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہو گئی، تو اب بھی یہ جنگ کا جو آغاز ہو گیا ہے، یہ اس کا نہ تو کوئی نتیجہ نکلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یہ جنگ لمبی چلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو یہ جو جنگ کا آغاز ہوا ہے یہ کئی مہینوں تک یا کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران اٹیک کرے گا، بلکہ اٹیک کرے گا کیا، وہ مسلسل اسرائیل کے ٹھکانوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اب اسرائیل اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا، چھوٹا سا اتنا سا ملک ہے، تھوڑی سی ان کی آبادی ہے، لوگ بنکروں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ پہلے جب اس طرح کی صورتحال بنی تھی تو وہ لوگ تو اپنی حکومت سے تنگ آ گئے تھے اور لوگوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پوری دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں انہوں نے سڑکوں پہ نکل کر امن کی بات کرنی شروع کر دی تھی اور اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دی تھی اور جنگ بند کرنے کے حوالے سے پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنا ملک چھوڑ کر ہم کہیں بھاگ جائیں۔ یہ لوگ زیادہ دیر تک، زیادہ دنوں تک جنگ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو اب بھی وہی صورتحال بنے گی۔ ایران کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایران کے پاس بہت بڑا ذخیرہ میزائلوں کا موجود ہے، نشانے پہ لگیں نہ لگیں، رستے میں ان کو روک لیا جائے، ان کا ڈوم سسٹم کام کر جائے، کوئی نشانے پہ لگ جائے کوئی نہ لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایران اس وقت پوری طرح سے تیار ہے کہ یہ جنگ اگر لمبے عرصے تک چلتی بھی رہی تو ہم نے کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو میں نہیں ایسا سمجھتا کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ اس جنگ کو لمبے عرصے تک چلا پائے گا۔ اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران صرف اسرائیل کے اوپر تو اٹیک نہیں کرے گا، وہ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ دیکھیں نا، امریکہ کے اڈے مختلف عرب ممالک میں موجود ہیں اور ایران ان کے اوپر اس وقت اٹیک کر رہا ہے، تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پھر دنیا کا نظام تو سارا درم برم ہو کے رہ جائے گا نا۔ فضائی حدود بہت سارے ملکوں نے اب بند کر دی ہے، اگر یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک چلتا رہا تو پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، فضائی حدود بند ہو جائے گی، معاملات زندگی چل ہی نہیں پائیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا رک جائے گی، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ تو جنگ زیادہ دنوں تک چلے گی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ جنگ زیادہ دنوں تک چلتی ہے تو آبنائے ہرمز پر ایران کا قبضہ ہے، وہ تو رکاوٹ پیدا کریں گے اور وہ تیل کی سپلائی نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں تیل کا قحط پڑ جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں
کہ امریکہ اتنی دور سے یہاں آ کے کب تک یہ ساری صورتحال کو افورڈ کر پائے گا؟ اسرائیل ساری صورتحال کو افورڈ نہیں کر سکتا، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بہت سارے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اپنے اس مقصد میں مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنگ مجھے لمبے عرصے تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح پہلے چند دنوں کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی تھی، اب بھی یہ جنگ چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ لینی پڑے گی یہاں سے بھاگنے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔